बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मई पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 166। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर पिंकी और बिलावल। जी हाँ, पकड़ी तो पिंकी स्मगलर गई हैं, लेकिन शदीद दबाव में बिलावल जरदारी नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ क्या है, क्या लेना देना है पिंकी और बिलावल जरदारी का? क्या मामला 28वीं तरमीम का है? क्या पिंकी जो हैं उनमें से 28वीं तरमीम निकलनी है, मतलब कि उनकी गिरफ्तारी में से, और आज बिलावल जरदारी जो हैं वो अपनी ही पार्टी की खवातीन के ऊपर बरसते रहे? ये सब कुछ क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा पिंकी साहबा की जो गिरफ्तारी है, जिनको अनमोल उर्फ पिंकी जो स्मगलर हैं, उनमें अब बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं, वो आपको बताना है। और फिर ये भी बताना है कि चौधरी निज़ामुद्दीन कैसे हैंड पिक करते हैं बहुत ही जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को। अक्सर आप शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, उनके नाम लेते हैं, लेकिन जो आबियारी चौधरी निज़ामुद्दीन करते हैं नीचे से उठा के ब्यूरोक्रेट्स को और फिर तमगे तक देते हैं, आज आपको एक ऐसी ही होनहार ब्यूरोक्रेट अनम फातिमा साहबा की बातचीत सुनाएंगे, जो डॉक्टर भी हैं और पहले डॉक्टरी की है, लेकिन फिर वो उन्हें पसंद नहीं आई। उनके ख़्याल में वो ज़रा कोई इन्फीरियर किस्म का काम था और वो छोड़ के फिर उन्होंने CSS किया और फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला लगीं, एन उस वक्त जब वहाँ पर आज के चौधरी निज़ामुद्दीन कोर कमांडर थे। ये सारा क्या अहवाल है वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले ज़रा पिंकी साहबा की बात कर लें तो पिंकी कोकेन नेटवर्क का कच्चा चट्ठा अब सामने आ रहा है। दौरान तफ्तीश ये बताया जा रहा है कि उनके 800 गाहक थे। अच्छा, ये सारी फजूल तख़यलाती बातें, ये 800 नहीं, हज़ारों के अंदर होंगे, लेकिन जाहिर है वो थोड़ा बता रही होंगी या पुलिस वाले भी बीच में फ़िल्टर करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे दे रहे होंगे। लेकिन 800 गाहक थे, जिनमें 150 कस्टमर्स जो थे वो परमानेंट थे। अब ये क्लेम किया जा रहा है कि कोकेन के गाहकों में अदाकारा सारा खान, अदाकार मुनीब भट्ट समेत शोबिज़ के कई अदाकार और सियासी जमातों के सियासतदान और उनकी बेगमात भी शामिल थीं। MQM के मेंबर कौमी असम्बली सादक इफ्तिखार भी पिंकी के गाहक थे। सादक इफ्तिखार की अहलिया भी पिंकी की गाहक थी। तो मतलब एक्टर भी ड्रग्स लेते हैं, सियासतदान भी ड्रग्स लेते हैं, सियासतदानों की बेगमात भी ड्रग्स लेती हैं, लेकिन जनरल्स नहीं लेते। आपने गौर किया इस सारी बात के अंदर? सबका नाम है, कारोबारी लोगों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन फौजी हजरात जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है वो तो बिल्कुल आसमान से उतारे हुए होते हैं, सीधे अल्लाह की तरफ से, तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो कैसे ड्रग्स ले सकते हैं? तो वही वाली बात जो पुराना आप कोई ड्रामा देखते हैं पाकिस्तान में, जिसमें एक बहुत अच्छा बच्चा होता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका कुत्ता भी अच्छा होता है, उसकी साइकिल भी साफ़ सुथरी होती है, उसके स्कूल में ग्रेड्स भी बड़े अच्छे होते हैं, वो मोहल्ले में सब आंटियाँ जो हैं उनका ताबेदार भी बहुत होता है और पता चलता है उनके वालिद साहब जो हैं वो एक फ़ौजी अफसर हैं। इसी तरह वो जो फ़ौजी अफसर हैं उनकी बेगम भी बहुत अच्छी होती हैं, रफ़ाए आमा के काम करती हैं और उसके साथ साथ उनकी घर के अंदर जो बाकी मामलात हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। फिर एक बहुत ही जाहिल किस्म का बच्चा दिखाया जाता है जो सबको मारता है, आगे पीछे सारी ऐसी हरकतें करता है, उनके वालिद मोहतरम को सियासतदान दिखाया जाता है। फिर ऐसे ही ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं। तो कहने की बात ये कि ये वही वाला फ़ौजी अफसर का बेटा भी अच्छा, उसका कुत्ता भी अच्छा, उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी। तो वही बात यह है कि पिंकी के जितने भी कस्टमर थे वो या शोबिज़ के हैं या सियासतदान हैं या कारोबारी हैं, फ़ौजी जर्नल्स नहीं हैं। फ़ौजी अफसरान बिल्कुल रॉकेट के ऊपर बैठते ही नहीं, मतलब कि नशा करते ही नहीं हैं। तो आगे बढ़ते। अब अनमोल उर्फ पिंकी की तो अभी बात चल रही थी गिरफ्तारी की, उसके साथ ही एक और आज बम धमाका हुआ है और वो है कि एक नरगिस उर्फ मलका भी गिरफ्तार हो गई हैं। ARY ने ये ब्रेक किया है और ये सब कुछ सिंध के अंदर हो रहा है। सेक्टर कमांडर जो सिंध वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा है आजकल। कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई की और मंशियात फरोश नरगिस उर्फ मलका को गिरफ़्तार किया, जो पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब थी। लेकिन पहले पुलिस को होश नहीं थी कि इंतहाई मतलूब को हमने पकड़ना है। आज होश आई। पुलिस ने बताया कि नरगिस उर्फ मलका से 60 लाख से ज़ायद मालियत की 35 किलोग्राम जो है 35 किलो और 265 ग्राम चर्स बरामद की गई। मुलजमा अंदरून सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पौश इलाकों में मंशियात सप्लाई करती थी। अब यहाँ पर खुसूसी बात यह है कि सिर्फ चर्स उनसे जो है वो पकड़ी गई है। चर्स ज़रा कदरे सस्ता नशा है, कदरे
میں یہ نہیں کہہ رہا سستا نشہ ہے. بہرحال جو اعلیٰ ترین نشے ہیں ان میں قدرے سستا، اعلیٰ ترین میں کوئی اچھی بات میں نہیں کہہ رہا، جو سب سے زیادہ لوگوں کو اثر دیتے ہیں نشے کا، انہیں بدترین ہی کہیں گے، اعلیٰ ترین تو نہیں کہیں گے، معذرت اس اعلیٰ ترین لفظ پر. تو جو بدترین قسم کے نشے ہیں ان میں یہ سستا نشہ ہے. تو اگر یہ برآمد ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی سزا بھی کم ہوگی اور پیسوں کا نقصان بھی کم ہوگا جو ریکارڈ کے اندر ڈالا جانا. وہ تو خیر جتنی بھی ہو، بعد میں انہوں نے کہنا ہم نے جلا دی ہے تو جلا اس میں مٹی دینی ہے اور منشیات کہیں بیچ دینی ہے. تو خیر واپس آتے ہیں. اب یہ جو سب کچھ ہوا اس میں، ایک تو یہ نئی محترمہ اب میدان میں آ گئی، نرگس عرف ملکہ، یہ بھی سندھ سے ہی گرفتار ہوئی ہیں. ان کے بارے میں بھی اب وہی پہلی خبر چھوڑی گئی ہے کہ ان کے مراسم بھی بہت اوپر تک ہیں. اگلی خبر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کیسے پیچھے رہ جاتی. انہوں نے بھی یہ جو انمول عرف پنکی نیٹ ورک ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی اب نوٹس لے لیا ہے اور پولیس کو کہا ہے کہ رپورٹ جمع کروائیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، سیکٹر کمانڈر ٹو سیکٹر کمانڈر. ایک سیکٹر کمانڈر نے اب جو مریم نواز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ بھی نوٹس لیں فوری طور پر. تو پیپلز پارٹی کے گلے کے ارد گرد پھندا ٹائٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ سندھ کے اندر جو ہم نے ہلکی سی آپ کو جھلک دکھائی ہے، آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ سندھ میں پولیس ہماری ہے، عدالتوں میں بھی کے آغا صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے جج، تو کیا ہوا، ہم مینج کر لیں گے، ہم ان تمام چیزوں کو یہ پنکی وغیرہ کے اوپر جو الزامات ہیں انہیں سندھ کے اندر ہم مینج کر لیں گے. تو اگلوں نے ہلکی سی ونڈو کھول کے دکھائی ہے کہ ادھر ہمارے پاس مریم صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، وہ نوٹس لیں گی اور پھر پنجاب کی جو پولیس ہے وہ کہے گی کہ ہمیں یہ مطلوب ہے، ہمیں یہ دے دیں. تو پنکی صاحبہ کو پنجاب ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور جب وہاں ٹرانسفر کیا جائے گا تو وہاں جا کے تو وہ کسی کا بھی نام لے سکتی ہیں، بلاول کا بھی لے سکتی ہیں، شہباز گل کا بھی لے سکتی ہیں، زرداری صاحب کا بھی لے سکتی ہیں، کسی کا بھی لے سکتی ہیں. تو لیں گی تو پھر انہیں اٹھا کر ان لوگوں کو دوبارہ ان پرچوں کے اندر نامزد کر دیا جائے گا. تو یہ جو مریم صاحبہ نے آج نوٹس لیا ہے فوری طور پر، یہ اصل میں سیکٹر کمانڈر صاحب، یہ ہمارا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہمارا تجزیہ ہے کہ ضرور اب تانے بانے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوآپریٹ نہ کیا 28ویں ترمیم میں تو یہ جو ہم نے جھلکی دکھائی ہے سندھ میں کیسز کھولنے کی، یہ پنجاب میں شفٹ کر کے آپ کو گرفتار کر کے وہاں لے آئیں گے. تو بتایا یہ گیا کہ ملزمہ پنکی کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. CCD سابق پولیس انسپکٹر سے بھی تفتیش کرے گی. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ملزمہ کو، پنکی کو طلبی کرا کے ملزمہ کو لاہور میں لایا جائے گا. کوٹ لکھپت میں درج مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا. اچھا، آگے یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور سے منشیات فروش گینگ جارڈن گینگ کی گرفتاری کے دوران انمول پنکی پکڑی گئی تھیں، تب وہ بچ گئیں. اس دوران اس کے انسپکٹر اکرام سے تعلقات بنے، شادی ہوئی. انہی تعلقات کی وجہ سے اس کی منشیات فروشی چلتی رہی. انمول پنکی نے اپنے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس بھی ختم کیے. جارڈن گینگ کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ نے پولیس ٹیم کو خصوصی شاباش دی تھی. محمد عمیر یہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہو سکتا ہے پنکی کی آمد ہو، بٹ پرووائڈڈ بلاول اور آصف زرداری کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں. وہ سٹوری بھی آگے ہے کیونکہ آج بلاول زرداری شازیہ مری کو ڈانٹتے رہے ہیں. وہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن اب دوسری طرف طارق روڈ سے، کراچی سے طارق روڈ سے ایک لاش ملی نشئی کی جیب میں پرچی تھی جس پر لکھا تھا کوئین میڈم پنکی، ڈان نام ہی کافی ہے، انجوائے، اور دل بنے ہوئے تھے، دل کے نشان بنے ہوئے تھے. اب یہ پرچی نشئی کی جیب سے جو نکلی اس کو بھی پنکی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو نشہ سپلائی کیا تھا اس سے وہ شخص مر گیا. اب سوچے نا، ایک قتل ہو گیا ایک قسم کا، ایک لاش مل گئی ہے، لاش میں سے پرچی بھی نکلی ہے. پرچی اگر پنکی پر پڑے گی تو پنکی کے جو ہینڈلر ہوں گے، یا کہا جائے گا کل کو کہ پنکی فلاں کا مال بیچتی تھی، لیٹ سے ABCD کسی سیاستدان کا مال بیچتی تھی، تو یہ لاش اس سیاستدان پر بھی تو پڑ گئی نا. اب آپ خود سوچئے کہ 28ویں ترمیم بیچاری کتنی مجبور ہے کہ اس کو اب لاشیں بھی ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں ایک دم سے. پھر فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ بھی فوری طور پر متحرک ہو گئے ہیں، لیکن اس بار ان کا نشانہ عمران خان صاحب نہیں ہے، اس بار ان کا نشانہ پنکی اور پنکی کے ہینڈلرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنکی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور پنکی اسکینڈلز کی ابتدا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی یہ اسکینڈلز کی ابتدا ہے، یہ تو چھوٹا سا ٹریلر ہے، آپ کو تو ابتدا ہے.
आगे आगे देखें क्या होता है। अपनी नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, झूठे बयानिए बनाने, जहाज़ उड़ाने और ज़बरदस्ती जलसे कराने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लपेट दिया फैसल वोडा ने सभी को। वो सही वक्त पर आकर क्रीज़ पर उन्होंने खेलना शुरू किया है। जब फैसल वोडा क्रीज़ पर खेलें तो आप ये समझ लें कि जो फैसल नसीर साहब हैं उन्होंने उन्हें सिग्नल दे दिया है कि अब आपने जाते ही चौके छक्के मारने। तो अब वो चौके छक्के मार रहे हैं। अब उन चौके छक्कों का आगे नुकसान क्या हो रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आज सब कुछ हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। पहले तो ये झलक देखनी है। रिपोर्टर ने सवाल पूछा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में सवाल ये था कि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं, और रिपोर्टर को शायद ये लगता था, रिपोर्टर को भी शायद गलत फहमी थी कि राणा सनाउल्लाह ने शायद ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जो बिस्फ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसको बंद कर दिया जाए या सूबों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब बिलावल ज़रदारी जो इस वक्त शदीद दबाव में नज़र आ रहे हैं, शदीद दबाव में, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, आप उनकी जो बात करने का स्टाइल है उस सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम अभी आपको ये वीडियो दिखाएंगे छोटी सी, कि वो कितने दबाव में। उस दबाव में वो किसी का नाम लेके तनकीद नहीं करना चाहते थे। स्मार्ट मूव थी। जब आप कहते हैं ना मुझे नहीं पता किसने कहा है, तो असल में ये नहीं होता कि आपको पता नहीं होता। पॉलिटिकली कई दफ़ा आपको पता होता है। हम भी जब आपके सामने यहाँ से नाम नहीं रखते तो आप कई दफ़ा कहते हैं नाम रखते हुए डर लगता है आपको, नाम रखें, नाम के बगैर बात क्यों करते हैं, या कई दफ़ा आप कहते हैं कि आप नाम ही नहीं बताते तो हमें ख़बर की कैसे समझ आएगी। तो ये जहन में रखना है कि पॉलिटिक्स हो या मीडिया हो, उसमें नाम सही वक्त पर लेना चाहिए। सही वक्त से पहले जब आप नाम लेते हैं तो कई दफ़ा उसका नुकसान आपको ज़्यादा होता है। तो बिलावल ज़रदारी मेरे ख्याल में मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इकदाम कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे मुझे तो पता नहीं है किसने कहा, क्योंकि उनकी ठनी हुई है फील्ड मार्शल के साथ इस वक्त। फील्ड मार्शल ने उनकी एक कॉल सुन ली हुई है जिसकी वजह से वो रांदा दरगाह हैं। वो इस वक्त नून लीग से पंगा नहीं लेना चाहते इस हालात के अंदर। अगर वो ये कहेंगे कि मुझे पता है राणा सनाउल्लाह ने ये कहा, तो उन्हें सख्त बयान राणा सनाउल्लाह के खिलाफ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, कौन सा वज़ीर ये कह रहा है। वो अभी ये कहना ही चाहते थे तो शाजिया मरी साहबा ने, मतलब अकल कम है ऊपर, मेरा ख्याल ऊपर वाले खाने में, कि अगर आपका चेयरमैन कह रहा है कि मुझे नहीं पता ये किसने कहा, इसका इट डजंट मीन कि उनको वाकई नहीं पता। ही इज़ प्रिटेंडिंग कि मुझे नहीं पता, तो लेट हिम प्रिटेंड। उनको मीडिया वाइज वो सूट कर रहा है। उन्होंने पास से कहा कि नहीं नहीं, वो खेलदास ने ये बात कही थी। जो खेलदास साहब हैं नून लीग के, मेरा ख्याल वो वज़ीर ममलकत हैं, उन्होंने लुकमा दिया कि ये उन्होंने बयान दिया था। उस पर बिलावल ज़रदारी ने उनको शटअप कॉल दी, उन्हें थैंक यू पहले कहा कि आपसे नहीं पूछा। फिर जब वो बोलने लगी, खसियानी जो एक लफ्ज़ था उसकी मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि खसियानी क्या होता है। आज आपको भी समझ आएगी। अक्सर आप ये लफ्ज़ खसियानी, बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा मुहावरा, लेकिन वो खसियानी कैफियत होती क्या, हम सारे ही खसियाने होते कभी ना कभी ज़िंदगी में, ऐसी कोई बात नहीं कि इनके साथ अकेले हुआ है। लेकिन आज मैंने उसकी डिपिक्शन देखी कि खसियानी होता क्या है। ये ज़रा वीडियो देखिए। वापस जाएगा, और केपीके का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि बीआईएसपी सूबों को दिया जाए, तो इस पर आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वफाकी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर ने राणा सनाउल्लाह ने भी एक दो खेलदास ने, आई एम नॉट आस्किंग, सॉरी सर, थैंक यू आई डोंट नो कि कौन सा वफाकी वजीर का आप जिक्र कर रहे हैं। जहां तक बिस्प का है या किसी भी चीज का, हर किसी का। देख लिया आपने, उन्होंने बीच में लुकमा दिया कि वो खेलदास, तो उन्होंने कहा कि आपसे मैंने नहीं पूछा, और फिर वो बोलने लगी तो उन्होंने फिर 2 दफ़ा उन्हें थैंक यू, उसका मतलब शटअप ही था। तो लोग तो सारे बिलावल ज़रदारी पर तनकीद कर रहे हैं, थोड़ी बनती भी है इसी चीज़ को, वो बहुत प्रॉपरली हैंडल भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो दबाव में है इस वक्त, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनकी कनपटी पर बंदूक रखी हुई है और दूसरी तरफ उनके साथ पिंकी बांध दी है। पिंकी एक बम भी समझे आप इस वक्त, मंशियात आप सोचे ना कि उसमें जेल भी होनी है, साथ रेपुटेशन का मामला भी है। अब बिलावल ज़रदारी साहब ने उस तरह से एक्टिवली उन पर करप्शन के, तो ज़रदारी साहब पर इल्ज़ामात हैं, उन पर तो है नहीं, वो तो छोटे बच्चे थे उस टाइम, वो बेनिफिशरी तो हो सकते हैं उस करप्शन के, उन पर डायरेक्टली करप्शन करने के तो इल्ज़ामात नहीं हैं। अभी भी जो मारदाड़ है उसके इल्ज़ामात उनकी पुप्पो पे लगते हैं, अदी, फरियाल, तालपुर साहबा पर, इन पर तो नहीं लगते। तो अगलों ने इंतज़ाम किया है, पक्का इंतज़ाम किया। अगलों का मतलब जर्नैलों ने, जो हमेशा सियासतदानों को टारगेट करते हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि भले हमारे मुखालिफ सियासतदानों को ये टारगेट करें,
اس بار ایسا نہیں کرنا کہ یہ جو اس کے جوتے اس کے سر مارتے ہیں، اس کے جوتے اس کے سر مارتے، کم از کم مجھے عقل آ گئی ہے، جوتے کھانے کے بعد ہی بھلے آئی ہے، کہ کسی سیاستدان کو جب یہ جوتے ماریں گے تو وہ ہمارا مخالف بھی ہو تو ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، دوبارہ سے اس چیز کا حصہ نہیں بننا کہ جوتے ہمارے ہاتھ ان کے، مطلب یہ ہمارے جوتے پکڑ کے ایک دوسرے کے سروں پر ماریں تو اس کا حصہ نہیں بنا۔ کرپشن کو کرپشن کہنا ہے، لیکن جو ان کے ایجنڈے کا کام ہو اس کو نہیں کرنا۔ تو اب اگلوں نے یہ اسپیشل کیس تیار کیا ہے بلاول زرداری صاحب کے لیے کہ بھائی آپ کہتے تھے میرے پہ کرپشن کے کوئی ڈائریکٹ الزام نہیں، انہیں کرپشن کرنی نہیں پڑتی نا، ان کے لیے کوئی اور کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر آپ پہ الزام نہیں ہے تو ایلو پھر ہم ایسا کیس بنائیں گے جس میں پنکی کہہ دے گی کہ میں ان سے مال لیتی تھی یا ان کو مال دیتی تھی، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ تو اب یہ صورتحال بنی ہے، دباؤ میں نظر آئے ہیں اس میں۔ ندیم افضل چاند صاحب کا ایک بیان آیا، بلکہ انٹرویو ARY پر، جہاں پر انہوں نے سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کسی آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو نیب سرگرم ہو جاتا ہے، مطلب کہ ہم پر مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ندیم افضل چاند نے کہا۔ اصل میں تو پنکی کا بھی انہیں بتانا چاہیے تھا، وہ رواداری میں چپ رہے کہ پنکی بھی گرم ہو جاتی ہیں، پنکیاں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چاند نے ARY کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ آصف زرداری وہ صدر نہیں جو استعفیٰ دیں، اور دیں گے بھی کیوں؟ استعفیٰ تو آپشن ہی نہیں ہے۔ زرداری صاحب پریشر میں زیادہ بہتر سیاست کرتے ہیں، ترمیم کے لیے سب ہو رہا ہے، یہ نظام PP کے بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ ایک بڑی جماعت کو پہلے ہی باہر رکھا ہوا ہے۔ ندیم افضل چاند صاحب کہتے ہیں کہ PTI کو پہلے ہی باہر رکھا ہوا ہے، اب آپ ہمیں بھی نکالیں گے تو یہ نظام چلے گا نہیں، اور صدر زرداری کیوں استعفیٰ دیں گے؟ وہ پریشر میں اور زیادہ کھیلتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ صدر زرداری صاحب کے اوپر بھرپور پریشر ہے استعفیٰ دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں بھی کیوں؟ پریشر میں تو بہت اچھی سیاست کرتے ہیں۔ تو اب مقابلہ پڑ گیا۔ وہ جو خبر یاد کرنا ہے آپ نے غور سے، اس وقت ہمارے پاس خبر نہیں تھی، یہ غلط ہے میرا کہنا کہ خبر دی تھی، تجزیہ دیا تھا سال پہلے جب ایران گئے تھے فیلڈ مارشل اور ان کے ساتھ شہباز شریف، اور اس وقت کے جو سپریم لیڈر تھے ایرانی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایرانی صدر اور اردلی صاحب ایک صوفے پہ بیٹھے تھے، یہ ایک طرف بیٹھے تھے دوسرے وزیروں کے ساتھ۔ میں نے اسی دن کہا تھا کہ اب یہ سفر شروع ہو گیا، انہوں نے وہاں بیٹھنا ہے۔ ایک سال پہلے تجزیہ دیا تھا، اب آپ کو وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے اپنے منہ سے کہ زرداری صاحب پر پریشر ہے، لیکن وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو استعفے کی جو بات مارکیٹ میں چل رہی تھی، کئی دنوں سے کہہ رہے تھے نہیں، وہ اب آج چاند صاحب کے اس بیان سے واضح ہو گئی۔ آگے چلیں، آگے وہ کہتے ہیں کہ CCD سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے۔ پولیس نے جن لوگوں کے بندے مارے ہیں انہوں نے کل نون لیگ کے MPA پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی علاقے میں یہ معاملہ ہوا۔ گادی صاحب نے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر اپنے مخالفین کے لوگوں کو، یہ نون لیگ کے MPA ہیں، مخالفین کے لوگوں کو CCD سے قتل کروایا، کیونکہ CCD تو اب کرائے کی ایک یونٹ بن گیا ہے انکاؤنٹر کرنے والا۔ CCD سے قتل کروایا، اور ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے، CCD کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، پولیس ہے، انہوں نے قتل کروانے والے جو MPA تھے ان کے ڈیرے پر حملہ کر کے وہاں 3 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو، میرا خیال 4 لوگوں کو قتل کر دیا، اور وہ جو MPA نون لیگ کے ان کو بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک نیا شاخسانہ نکل رہا ہے بیچ میں سے، اور ندیم افضل چاند نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ غور کریں کہ یہ بہت ٹیمپریری ہے جو آپ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لانگ ٹرم میں لوگ واپس ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ناحق لوگ CCD مار رہی ہے وہ واپس اب اپنے بدلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات چیت تو ندیم افضل چاند صاحب نے کر دی۔ اسی سے ریلیٹڈ بلاول زرداری کا ایک اور بیان ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں، بجٹ میں مزید مشکلات ہوں گی، پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ منظوری ناممکن ہے، میری اجازت کے بغیر، بلاول کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، یہ آخری جملہ، میری حمایت۔ اپنے والد سے پریشر کو ہٹا رہے ہیں وہ، ظاہر ہے، ورنہ ایک چیئرمین پارٹی کا یہ کیوں کہے گا؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ان کی اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی کو کام نہیں کرے گی، چیئرمین ہے وہ پارٹی کے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے والد پر شدید پریشر ہے کہ آپ یہ ترمیم کروا کے دیں ورنہ استعفیٰ دیں۔ تو انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ والد کو اب کر دیا ہے کہ وہ تو ترمیم کے حق میں ہیں، میں نہیں چاہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔
تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کتنی دیر تک وہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کتنی دیر تک اس سارے معاملے کے اوپر وہ ریزسٹ کر پاتے ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ہے. آج جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بلاول زرداری شدید دباؤ میں تھے. ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا یہی 28ویں ترمیم کے تحت NFC ایوارڈ میں کٹوتی ہوگی یا نہیں, اور دوسرے سوالات. تو جب اندر کمرے میں پہنچے میرا خیال حیدر شرازی, تو ان کو کہا کہ آپ آئندہ اس طرح کے سوال پوچھیں گے تو میں پریس کانفرنس میں بھی آپ کے سوالات کا جواب نہیں دوں گا. تو سختی کر رہے تھے, آج پریشر میں فیل ہو رہے تھے. آگے سے پاکستان تحریک انصاف سے ایک بیان آیا, PTI اور پیپلز پارٹی کا ساتھ مل کر چلنے اور ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق جب سوال پوچھا گیا تو بابر اعوان صاحب نے رد عمل دیا کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ قربت نہیں ہو سکتی جو حکومت کی تنخواہ دار ہو. جس دن پیپلز پارٹی کے لوگ استعفیٰ دیں گے ہم ان کے ساتھ ہونے کی کوشش کریں گے. 28ویں ترمیم کا درن تختہ ہونے لگا ہے. 28ویں آئینی ترمیم باوردی ہے, ایک صدر بنانے کے لیے ہو رہی ہے. بابر اعوان صاحب نے بھی پیچھے کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو کہا کہ یا تو استعفیٰ دے کے ادھر آنا پڑے گا, آپ دونوں پلیٹوں میں سے ٹھونگے نہیں مار سکتے. بابر اعوان صاحب نے اندر کی بات بتا دی ہے کہ اصل میں ایک باوردی یہ ترمیم ہو رہی ہے اور ایک باوردی شخصیت کو صدر بنانے کی یہ ترمیم کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے اب آپ کو ایک بہت ہی قوم کی ہونہار بیٹی سے ملواتے ہیں. ہماری بھی بچوں کی طرح ہے یا چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. ڈاکٹر انم فاطمہ ان کا نام ہے. میں اس لیے یہ تمہید باندھتا رہتا ہوں کہ میں نہ بھی کچھ کہوں تو عورت کارڈ نکال لیتے ہیں, تو پہلے ہی میں نے کہا کہ ہمارے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. یہ خاص ان کو گملے میں لگا کے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. اس وقت یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ڈاکو حسینہ ہی بنی ہوئی ہیں اسلام آباد کی. ان کے پاس اسسٹنٹ کمشنر کا چارج بھی ہے, ان کے پاس انفورسمنٹ کا چارج بھی ہے, ان کے پاس میئر کا, ہاں جی درست سن رہے, اسلام آباد کے میئر کا چارج بھی ان کے پاس. 4-5 عہدے انہیں دیے ہوئے ہیں. چودھری نے کہا لوٹ لو جو کچھ لوٹ سکتے ہو. اب لوگوں نے سوچا, اور کل پرسوں ان تمغہ امتیاز بھی دے دیا ہے, اور وہ جو ستارہ یا تمغہ امتیاز دیا گیا ہے وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مونا صلاحی صاحب کے PP 158 کے لاہور میں انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اس لیے ان کو ریوارڈ کیا گیا. نہ, ایسا نہیں ہے. ہاں, مونا صاحب کے کاغذات نامزدگی جو کیے گئے تھے مسترد, وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا تھا. ان کا حق بنتا تھا الیکشن لڑنا. ان کو, ان کے والد محترم کو, ان کی والدہ کو جو ظلم ان سب کے ساتھ کیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا اچھا کام تھا, وہ بھی ظاہر ہے گھٹیا کام تھا, لیکن وہ گھٹیا کام تو 400 بیوروکریٹ نے کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, یا 2000 نے کیے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہے وجہ ان کو ریوارڈ کرنے کی. آئیے بچوں, ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں گجرانوالہ کی. تو محترمہ تھیں اسسٹنٹ کمشنر صدر گجرانوالہ 2021-22 کے اوائل میں, اور یہ بالکل وہی وقت تھا جب آج کے چودھری نظام الدین مطلب عاصم منیر صاحب کور کمانڈر تھے گجرانوالہ میں. وہاں پر بھی زمینوں کے مسئلے تھے. کور کمانڈر صاحب نے وہاں پر بھی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پشت پناہی کی تھی. بہت سارے وہاں سے بھی الزامات ہیں. اور AC صاحبہ وہاں پر, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکثر آپ سیاستدانوں کو تو بدنام کر ہی دیتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں سیاستدان بہت سارے کام, لیکن جو ہمارے جنرل صاحبان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بیوروکریٹ جو ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ ہماری جی حضوری پرفیکٹ قسم کی کیسے کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ ان کے پاس کیا ٹیسٹ ہوتا ہے, مطلب جنرل صاحبان جو ہیں انہیں اتنی جلدی اچھے غلام کا کیسے پتہ چل جاتا ہے, اس کا آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو ہم نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا, بلکہ کسی دن کوشش کریں گے تھوڑا سا اور آپ کو اس بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ساری زندگی میں نے پڑھا اور پڑھایا ہے لیڈرشپ میں, آرگنائزیشنل بیہیویئر میں, کہ آرگنائزیشنل کلچر ایک بلا کا نام ہے, اور وہ 1 2 4 بندے تبدیل کرنے سے آرگنائزیشن کا کلچر تبدیل نہیں ہوتا. مثلا ایپل جو فون کمپنی ہے, اس کے CEO کو لا کے آپ PTCL کے اوپر بٹھا دیں تو کیا PTCL ایپل بن جائے گی؟ نہیں. آرگنائزیشن سے 10 بندے نکالنے یا ایک بندہ ان کا مین کہیں اور لے جا کر انسٹال کرنے سے آرگنائزیشنل کلچر کہیں ٹرانسفر نہیں ہوتا. آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ یا تو پوری آرگنائزیشن تباہ کر کے, مین ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے بلڈ کرنی پڑتی ہے, اور بھی اس کی سائنٹیفک باتیں وہ ڈیٹیل میں کبھی دوبارہ کریں گے. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ سسٹین کرتا ہے. یہ آپ کے خون کے اندر اس آپ یہ بیماری کہہ لیں یا اس طاقت کہہ لیں, جو بھی آپ نے لفظ کہنا ہے, اس کی طرح ہوتی ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے خون سے پھر جاتی نہیں ہیں, آپ کو ایک دفعہ لگ جائے تو آپ کے اندر ہی رہتی ہیں. اب ہماری فوج جو تھی وہ ظاہر ہے ہماری اور انڈیا کی فوج پہلے کون سی فوج تھی؟ برٹش آرمی. تو ہمارا کلچر بھی وہی ہے. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی, لارجر انڈیا میں, تو وہ غلام بڑی جلدی پہچانتے تھے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی بڑی جلدی پہچانتے تھے. اچھا, اب اکثر آپ نے سنا ہوگا اس کی کیا اوقات ہے, یہ کون ہے,
اس کے پلے کیا ہے, یہ کون ہے. آپ اکثر یہ لونڈا لپاڑا منصور علی خان وغیرہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں نا, اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیں. یہ کون ہے, اس کی اوقات کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے. اب جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا, وہ ایسے نہیں دیکھتی تھی کسی کو اوقات کیا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ یا تو بندہ لونڈا لپاڑا جی کی طرح کا ہو, منصور صاحب کی طرح کا, کہ وہ قدم وجہ سے باجی نے کہا تھا کاٹ دو ایسے انگلی کر کے, انہوں نے کاٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ دوسروں کو کہتے ہیں کسی کا باپ بھی مجھے جرنلزم نہیں بتا سکتا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جو بیرومیٹر تھا وہ بہت تگڑا تھا کہ کیسے غلام اور آزاد سوچنے والے میں تفریق کرنی ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں جڑاں والا کے اندر, آپ سب کو یاد ہوگا, ایک شخص جو مزدور کا بیٹا تھا, چھوٹی موٹی حویلی تھی, اس کو کس طریقے سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, اور پھر اس کو جس طریقے سے پھانسی دی گئی. بھگت سنگھ کی میں بات کر رہا ہوں, جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا, تو وہ بڑی جلدی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. حالانکہ بھگت سنگھ بیچارہ کون تھا, ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایک عام گاؤں کا لڑکا تھا, ایک عام چھوٹے سے ذمہ دار کا بیٹا تھا, ایک عام چھوٹے سے کسان کا. تو کہنے کی بات یہ کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ تگڑے ہیں, ماڑے ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں یا غلام ہیں, یہاں سے وہ فرق. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ڈاکٹر انم جو فاطمہ صاحبہ ہیں یہ کسی کی رشتہ دار ہیں یا کسی بڑے گھر سے, نہ. یہ جب اسسٹنٹ کمشنر صدر ہوں گی تو تب دیکھنے والی آنکھ نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ اچھی غلام ہے. یہ ہمارے کہنے پر جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی غلاموں کو چنتی تھی, اور وہ جو غلام تھے نا وہ جلیانوالہ باغ میں گولیاں مار کے بھی اپنے لوگوں کو مار دیتے تھے, کوڑے بھی مارتے تھے, ظلم بھی کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھتی تھی اسی آنکھ سے, کیونکہ ٹریننگ تو وہی ہے نا پیچھے سے, آرگنائزیشنل کلچر ہماری فوج کا وہی چلا آ رہا ہے. انڈیا نے پتہ نہیں کیسے چینج کیا, مجھے اسٹڈی کرنی پڑے گی, میں ایکسپرٹ نہیں, لیکن ہمارے تو ابھی بھی ملکہ کی تصویریں لگی ہوئی. پچھلے دن وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں سویلین ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, یا محکوم یا جو سب آرڈینیٹ تھا وہ ہاتھ اردلی تھا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, اور وہ سارا میوزک سب ملکہ والا ہی ہے. تو ہمارا آرگنائزیشنل کلچر, ہمارا ابھی تک فوج کے اندر جو سکہ راج الوقت ہے وہ ملکہ کا ہی چل رہا ہے, کلچر بھی وہی چل رہا ہے. تو دیکھنے والی آنکھ نے کہا کہ انم فاطمہ تو بڑے کام کی ہے, یہ تو تباہی پھیر دے گی میرے کہنے پہ. تو انہوں نے اس نگینے کو وہاں سے اٹھایا, پھر لاہور میں پوسٹنگ دلوائی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے اس سے اوپر 1 سال پہلے گریڈ 18 میں ترقی پانے والی انم فاطمہ کے پاس ایک تیسرا عہدہ بھی ہے, اور وہ گریڈ 20 کی پوسٹ پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد بھی ہیں, مطلب میئر اسلام آباد کے اختیارات بھی ہیں. اور سارے سوچ رہے ہیں کہ یہ چودھری مونس علائی کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی تھی وہ وجہ نہ, یہ چودھری صاحب کی ہینڈ پکڈ ہیں, خاص ہینڈ پکڈ ہیں, اور یہ اب نسل در نسل ادارے کی ان کی اگلی نسل بھی خدمت کرے گی, یہ بھی کریں گی, اور یہ دیکھیں گے بہت پھلے پھولیں گی. یہ ڈاکٹر انم فاطمہ جو ہیں یہ ان کو آپ بیوروکریٹک ٹاؤٹ کہیں, جو جرنیلوں کی ٹاؤٹ ہیں, اور یہ لوگوں کے گھر گرا رہی ہیں, مسمار کر رہی ہیں, تمام ظلم کر رہی ہیں, اور یہ خوب آگے پھیلیں گی. تو ان کے بارے میں غلط فہمی آپ کو نہ ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہیں. آگے جی پاکستان نے مثبت خبر, منفی خبریں دیتے رہتے ہیں. آج ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ چین کی مالیاتی منڈی میں اپنا جو ایک بانڈ ہے وہ جاری کیا ہے. اور یہ اچھی خبر اس لیے کہ بانڈ صرف 2.5% کم شرح انٹرسٹ پر دیا ہے. ان سے اچھے کام کی توقع تو ہوتی نہیں ہماری حکومت سے, لیکن چلیں یہ ایک اچھا کام شاید اس لیے ہوا کہ اور کوئی قرضہ نہیں کہیں دے رہا تھا, 6-8% کے اوپر قرضے لے رہے تھے. تو یہ انہوں نے پہلی دفعہ چائنیز مارکیٹ کے اندر ایک پانڈا بانڈ کے نام سے پاکستان نے ساورن بانڈ دیا ہے, جہاں سے پیسہ اٹھا کے قرض لیں گے, اور وہ آپ کے اور ہمارے ملک کی گارنٹی دے کے چیزیں تو لے قرض ہی رہیں, برا کام ہی رہیں, لیکن کم از کم چلیں انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہے, تو یہاں پر ایک تعریف بنتی جو کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر, باجی مریم نواز جو ہیں وہ جا رہی ہیں 8 سے 10 دن کے دورے پر. بتایا تو انہوں نے 5 دن کا دورہ ہے جو اس خبر آئی ہے. ہمارے اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید لندن بھی جائیں یا یورپ سوئٹزرلینڈ وغیرہ جائیں, کہاں جاتی ہیں یہ نہیں پتا, لیکن آذربائیجان وہ ایک کانفرنس پر 5 دن کے لیے جا رہی ہیں. یہ تو خبر ان کے آفس نے ریلیز کی ہے. ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 دن کا دورہ نہیں ہے, یہ اصل میں 8 سے 10 دن کا دورہ ہے. ساتھ ان کی پوری کابینہ بھی جا رہی ہے, اور کوئی وہاں پر کانفرنس وغیرہ ہے اس کا بہانہ لگا کے باجی نکل رہی ہیں. 8-10 دن وہ باہر رہیں گی, کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہوگا, لیکن آپ کو بھی تو آرام اسی طرح سے آئے گا نا, کیونکہ باجی کہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ڈاکٹر نہیں بنی.
آگے صدر ٹرمپ کا جو چائنا کا دورہ ہے اس کے اوپر صبح بات کریں گے تفصیل سے. یہ کوئکلی چھوٹی سی ویڈیو دکھا دیں. صدر ٹرمپ نے وہی کام کرنے کی کوشش کی پریزیڈنٹ شی جو چائنا کے ہیں ان کے ساتھ, وہ جو ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بندہ پاؤں سے اکھڑ جاتا ہے, پھر وہ اپنے پاؤں پر نہیں آ پاتا. صدر ٹرمپ نے وہی کارنامہ صدر شی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, لیکن صدر شی پہلے سے تیار تھے. جیسے ہی صدر ٹرمپ نے ان کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی انہوں نے دبا لیا, اور نہ ان کے قدم ہلے اور نہ ان کو اپنا دوسرا ہاتھ استعمال کرنا پڑا. جب انہوں نے واپس صدر ٹرمپ کو اپنی طرف کھینچ لیا تو صدر ٹرمپ کو احساس ہوا کہ وہ تیار ہیں. پھر ان کو صدر ٹرمپ جسٹیفائی اپنے اس ایکشن کو کرنے کے لیے, تھوڑا انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے, اپنا دوسرا ہاتھ بار بار اٹھا کے ان کے ہاتھ کے اوپر مارتے رہے کہ نہیں میرے سے ایسے ہی ہو گئی تھی حرکت. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.